व्यक्ति नाल लो जी बात करो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, क्या नाम है शेख आपका? हजरत, मेरा नाम जी अब्दुल वाहिद है। अच्छा, माशाल्लाह। बरेलवी आलिम है आप? जी हम बरेलवी हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, फरमाइए क्या मसला था? मसला यही है, क्या कहें, जैसे शब बरात का सिलसिला है तो जी जैसे फाता शरीफ वगैरह की चीज खा सकते हैं ना खा सकते हैं, जी जी। यही पता कर रहे हैं जी हम। अच्छा, पता कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो अभी तक जो अमाल जो अंजाम अपने जो अमाल अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह मना रहे हैं, हाँ है ना, तो पहले हम हाँ इसको मतलब इस ताल्लुक से हमारा मौकिफ क्या होना चाहिए, अहले सुन्नत का तरीका क्या होना चाहिए, ये फर्क को हाँ सबसे जी, हाँ जी। मालूम करे, है ना, कि भाई हाँ जी, हाँ शबे बारात के ताल्लुक से अहले सुन्नत का क्या मनहज अकीदा मौकिफ है और शियों का क्या हाँ जी, अकीदा मनहज मौकिफ है, इसमें फर्क होना हाँ चाहिए, जी, है ना। अगर हाँ हमारा मौकिफ, हमारा अमल अहले सुन्नत वाला निकला तो हम अहले सुन्नत की तरफ, और शियों वाला निकला हाँ, तो शियों की तरफ, शियों की तरफ, है ना। तो अब शबे बारात हाँ जी। के ताल्लुक से शियों का क्या मौकिफ है? शिया को तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें। नहीं नहीं, वही मतलब है जो आपका शबे बारात के ताल्लुक से इतनी अहमियत शिया ही देते हैं शबे बारात को, अहले सुन्नत नहीं देते। अच्छा, अहले जी, अहले सुन्नत वालों की तरफ से नहीं है कि शब बरात के सिलसिला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। हालांकि शबे बारात के ताल्लुक से जो रिवायतें आती है, हाँ जी, मुतकद्दमीन इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू हातिम, इमाम इब्न हिब्बान, इमाम जौजी, मुतकद्दमीन अहले इल्म ने, उलमा मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ कहा। जब उन्होंने ज़ईफ कह दिया तो ज़ईफ हदीस से कोई भी मसला साबित नहीं किया जा सकता। ये हनफियत का भी उसूल है। अच्छा जी। हनफी और की फिका की किताब में पढ़ेंगे ना, तो अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि क्या ज़ईफ हदीस से कोई चीज साबित की जा सकती है दीन की, तो बोलेगा बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। तो जब मुतकद्दमीन ने, इमाम बुखारी जैसे इमामों ने इसको ज़ईफ कह दिया है, तो फिर ये अहले सुन्नत का मसला है ही नहीं। ये किसका मसला हो गया? शियत का। शियाओं का हो गया। अब जितनी खुराफातें होती है, चाहे वो हलवा बनाया जाए, चाहे वो 100-200 दुकानें पड़ी जाए, चाहे वो इबादत के लिए इतनी मुख्तस कर दी जाए कि इतनी तो एहतमाम शबे कद्र का भी आदमी नहीं करता, चाहे वो खास उस दिन का रोजा रखा जाए, तो ये सारी बातों की दलाइल जो है ना वो ज़ईफ हदीस पर है। काय पे? ज़ईफ हदीस। तो शिया का मजहब भी ज़ईफ हदीस पर है। शिया भी जो इसकी फजीलत पेश कर रहा है तो काय पे पेश कर रहा है? ज़ईफ हदीस पे। तो आपका मौकिफ किधर जा रहा है? शियत की तरफ, अहले सुन्नत की तरफ नहीं आ रहा है। अब इसमें एक चीज कि शियत इसमें एक और खतरनाक चीज मनाती है जो अहले सुन्नत नहीं मनाते, इतना ही फर्क है बस। शियत क्या बोलते हैं इसको कि ये बेजारी वाली रात है मुसलमानों से। एक मिनट, ये जो बरेलवी जो हैं फिर ये क्यों मनाते हैं जी? क्या मनाते हैं? ये शब बरात है जैसे। तो ये शियत का असर है ना भाई। कूंडे वगैरह हैं। हाँ, ये तो सब शियत का असर है। ये कूंडे फूंडे क्या है ये? ये सब शियों के काम है ना। हमें तो इस बारे में इतना पता है कि हम अपने बुजुर्गों के हिसाब से देखते हैं साहब कि हमारे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने चाहने वाले हैं, लेकिन बुजुर्गों के तरीके पे चलने वाले थोड़ी हैं। फर्क हो गया ना आपकी बात में। नबी और सहाबा के तरीके पे चलेंगे ना कि बुजुर्गों के तरीके पे चलेंगे? नबी और सहाबा के तरीके पे। जो बुजुर्गों के तरीके पे चलेगा वो किसकी तरफ जाएगा? यहूद और नसारा की तरफ, मुशरिकीन की तरफ। और सहाबा के तरीके पे चलेंगे। बिल्कुल, और चलना भी चाहिए। बिल्कुल। तो शाबान में जो चीज साबित है वो क्या साबित है? कसरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते। इसके हम कायल हैं, हम बोलते रखो। आप 15 रमजान तक रोजे, 15 शाबान तक रोजे रखो, या आप 15 शाबान के बाद भी रोजा रख सकते हो अगर आपके कज़ा रोजे छूटे हुए हैं। तो किसी के अगर कज़ा छूटे हुए पिछले साल जो नहीं रख पाया है तो वो रमजान के 1-2 दिन पहले तक रख सकता है। लेकिन अगर उसने नवाफिल, उसके कज़ा नहीं थे, नवाफिल 15 तक कर लिया तो फिर वो आराम करे, जैसे अल्लाह के नबी आराम किया करते थे 15 दिन। अच्छा जी, अच्छा जी।
تو اس میں سب سے پہلے موقف طے کریں. موقف طے کرنے کے بعد آپ دلائل دونوں کے سامنے رکھیں, دونوں کے موقف سامنے رکھیں, پھر اپنا عمل دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہو. اچھا ایک منٹ حضرت جی. اب جیسے ہم نبی کی شان میں ہم نعت پاک پڑھ رہے ہیں, نعت پاک بھی نہ پڑھ سکتے کیا؟ نہ, نبی کی شان جو بیان کرنا ہے نا, تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا. کوئی مسلمان تو اس کا منکر ہے ہی نہیں دنیا میں, جو منکر ہوگا سالا مسلمان ہی نہیں ہوگا. بس اس میں خیال کس بات کا رکھنا ہے کہ شان بیان کرنے میں طریقہ اہل سنت کا اختیار کرنا ہے, شیعوں کا نہیں, ورنہ کیا ہوگا, غلو ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میری شان میں غلو مت کرنا. جیسا عیسائیوں نے عیسی السلام کی شان میں غلو کیا کہ انہیں کیا بنا دیتے, اللہ کا بیٹا. تو اپنے سنی بھائی اللہ کے نبی کو کیا بنا دیتے, اللہ ہی بنا دیتے. وہ جو مدینے میں اترا محمد بن کر, وہ عرش پہ تھا خدا بن کر, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ شان بیان کرنا اسلام نے کہاں سکھایا؟ نعت پاک تو پڑھ سکتے ہیں نا. ارے درود بتائے ہیں نا, نعت پاک کے انسانوں کے کلام کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہ اللہ رسول کتاب و سنت میں اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے درود نہیں ہے؟ ہم تو خوب پڑھتے ہیں جی. تو آپ پڑھتے ہیں تو آپ انسانوں کے کلام کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ اور پھر مزیدار بات کیا معلوم ہے کہ اللہ کا کلام چھوڑ کر, رسول کی تعلیم چھوڑ کر آپ انسان کا کلام پڑھ رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. اچھا جی. پھر علامہ اقبال کا شعر صحیح ہو گیا نا کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, نہ اسلام ہی بگڑے نہ ایمان جائے. ہم تو اتنا جانے جی کہ وہی نور حق ہے, وہی ذل رب ہے, انہی کا سب ہے, انہی کا تو سب بس تک ذل رب اللہ کا جز بنا دیے, نعوذ باللہ. پھر عیسائیوں میں آپ میں کیا فرق رہا؟ نہ جی, ہم تو اس چیز کے ہم تو قائل نہیں بالکل. تو رب کا ذل بنا دیا نا آپ نے. عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں, عیسی علیہ السلام رب کے ذل ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں رب کا ذل ہوں. ہم اتنا جانتے ہیں ہم تو جی کہ جو نبی نے, جو اللہ نے فرمایا. دیکھیں اسی لیے ایک میں ابھی یہ بات ختم ہوگی تو اب یہ بھائی کو میں ایک لنک بھیجوں گا شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم نے ایک ویڈیو میں کھلے عام یہ بات کہا. کیا کہا کہ بریلویوں کے 90% عقیدے شیعوں سے ملتے ہیں. کتنے؟ اچھا 90%. ہاں 10% 20% نہیں, 90%. بولے 10% اور اپنا لینا تو پوری شیعہ ہو جائے. اچھا, اور یہ جیسے پیری مریدی ہے, یہ کیسا؟ یہ پیری مریدی کیا ہے؟ کیا ہے یہ پیری مریدی؟ آپ کی تعریف کیا ہے جی؟ آپ کی کیا تعریف ہے جی؟ ندیم خان نام ہے میرا. ندیم خان؟ جی. اچھا جی, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں برہانپور مدھیہ پردیش. برہانپور مدھیہ پردیش. یہ دیکھیے پیری مریدی کے تعلق سے بھی بہت دھوکے دیتے ہیں. اچھا. اس پہ دلیل کون سی لاتے ہیں؟ یہ بیعت کرنے کی, کہ جس طرح صحابہ اکرام کی بیعت کی جاتی تھی. اب وہ صدیق کی بیعت ہوئی, حضرت عمر کی بیعت ہوئی, حضرت علی کی بیعت ہوئی, حضرت عثمان کی بیعت ہوئی, حضرت حسن کی بیعت ہوئی, حضرت یزید کی بیعت ہوئی, حضرت معاویہ کی بیعت ہوئی, خلیفہ کی بیعت ہوئی, امیر کی بیعت ہوئی. حضرت یزید کی؟ جی جی. اس پہ حضرت لگاتے ہیں یزید کے اوپر؟ ارے رحمت اللہ علیہ امیر المومنین لگاتے ہیں یزید کے اوپر. ہاں جی, حضرت حسین نے لگایا, جو نہیں لگائے تو پھر وہ تو شیعہ ہے نا. اچھا جی. حضرت حسین نے خود کہا امیر المومنین یزید کے پاس مجھے لے چلو, تبھی تو ان کو شہید کیا گیا. اگر حضرت حسین یہ بات نہیں کہتے تو ان کو ان کے شیعہ کیوں مارتے؟ جیسے لعنت بھیجیں جی. نہیں تو یہی تو شیعت ہے, لعنت بھیجنا مسلمان کا کام ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان پہ لعنت بھیجنے سے منع کیے. اچھا جی. لعنت بھیجنے والا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ اچھا, شیطان پہ بھی لاہور اللہ پڑھنا چاہیے بالکل بھی؟ کہاں کہا ہے آپ نے, کہاں کتاب و سنت میں پڑھا ہے یہ بات؟ صحیح جگہ پڑھا ہے جی ہم نے تو. ہاں بتائیے مجھے کہ کہیں کہا ہو کہ مسلمان پہ لعنت بھیجے. نہ مسلمان کے اوپر تھوڑا ہی. پھر وہ تو امیر المومنین ہے, اجماعی خلیفہ ہے وہ. شیطان کا گلگلہ ہے جہاں پر, وہاں تو پڑھ سکتے, کہہ سکتے ہو آپ. ارے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنے کا حکم دیا, لعنت بھیجنے کا نہیں کیا. جبکہ دنیا میں کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ شیطان ہے. اللہ کے نبی نے اس سے لعنت بھیجنے کا وہ منع کیا ہے, تو ایک مسلمان پہ کیسے بھیج سکتا ہے؟ اچھا, اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے منع فرمایا ہے. ہاں یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے. لعنت بھیجنا کیا ہے, کس کا عقیدہ؟ یہ شیعوں کا, اہل سنت کا نہیں ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے؟ جو لوگ گزر جائیں انہیں برا مت کہو، انہوں نے جو کیا تھا انہوں نے پا لیا. اچھا، جو لوگ گزر جائیں انہیں برا مت کہو. جی یہ تو بات آپ کی حق ہے بالکل. اب اگر انہوں نے جو دیکھو، اب اس پہ اصول کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک منٹ جیسے انسان کا انتقال ہو گیا. جی 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 انتقال ہو گیا، اس سے کوئی اب ہمارا ایسے مان کے چلو ہمارے عزیز و اقارب میں انتقال ہوا کسی کا، ہمارے باپ کا یا دادا کا. جی جی تو اب ان کی یادگاری مناتے ہیں. جیسے اب ہم ایک سال میں ہم برسی کرتے ہیں، یا 40واں کرتے ہیں، یا 30 کرتے ہیں، یا 20واں کرتے ہیں. جی جی ہم سب کرتے ہیں اپنا. جی جی یہ سب غلط بدعت ہے، خرافات ہے. بدعت ہے یہ، بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ایک حدیث پڑھا کرتے ہیں جو آپ لوگ نہیں پڑھتے. چاہے اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے، عیدین کا دے، کوئی بھی خطاب کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پڑھا کرتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے. تو وہ طریقہ کہاں اپنایا جا رہا ہے؟ ابھی سنیں تو صحیح. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمارا جو ہے، ہم اپنے عقیدے کی بات بتلا رہے ہیں آپ سے. ارے بھائی آپ جو چیز، اور انشاءاللہ وہی عقیدہ رہے گا جو ہم اللہ کے نبی نے فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث آپ کیوں نہیں پڑھتے خود بات میں؟ ہم تو حدیث کی بات ہے، جیسے ہم کیا کہیں قصص الانبیاء ہے. ٹھیک ہے جی. قانون شریعت ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کنز المجربات ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پڑھتے ہیں ہم تو جی. ارے آپ پڑھتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے اپنے خطبات میں؟ ہاں جی. یہ اس میں تعلیم دی گئی ہے نا بدعت سے بچنے کی، اور اس میں بتایا گیا بدعت کتنی خطرناک چیز ہے امت میں. نہ تو ہم فاتح کے لیے بدعت کہہ سکتے، اپنے دل میں بھی نہ خیال کر لا سکتے ہم اس چیز کو. کس کو بھائی؟ جو عمل آپ خود ایجاد کریں گے یا لوگوں کا ایجاد کیا ہوا دین کے نام پہ کریں گے تو بدعت تو ہے وہ. آپ اس کو بدعت نہیں کہیں گے تو کیا سنت کہیں گے؟ ہم جو بدعت اور شرک جو مانتے ہیں، جیسے آپ مزاروں پہ جاتے ہیں وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں. نہیں آپ کے ماننے سے نہیں ہوگا نا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس سے دیکھا جائے گا نا. اگر ہمارے لیے معلوم نہیں ہے تو ہم آپ سے اسی لیے اصلاح کر رہے ہیں. جی جی. اگر آپ سے ہم اصلاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے پتہ لگے اس چیز کا. جی جی ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے اگر ہمارے لیے ہم اور کانٹیکٹ کریں گے، اگر وہ بدعت فرماتے ہیں تو ہم کل سے ہی چھوڑ دیں گے. بالکل بالکل. اب جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس پر قرآن حدیث سے کوئی دلیل دیجیے. آپ کنڈے کرتے ہیں، آپ فاتحہ کرتے ہیں، آپ تیجا کرتے ہیں، آپ 40واں کرتے ہیں. ہم تو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. کنڈے ہیں. تو اب اس پر آپ کو دلیل دینا پڑے گی. تو دلیل ہم پوچھیں گے بھی اور بتلائیں گے بھی اس چیز کے لیے. تو بالکل بالکل. اس میں تو شرمانے والی بات کچھ نہیں ہے. نہیں بالکل سلسلے میں، مسئلے کے سلسلے میں برا ماننا یا برا بھلا کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے بالکل بھی. ایمان والوں کا تو کام ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہدایت دو چیزوں پر ہے. بات کو غور سے سننا اور اس کی تحقیق کرنا. اگر آپ نے ہماری بات کو توجہ سے سن تو لی، لیکن فون کٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، اس پر دھیان نہیں دیا، اس کو لیٹ گو کر دیا، تو یہ اللہ کی بات تھی، اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی. تو پھر اللہ بولتا اچھا میری بات تیرے سامنے آئی اور تو نے اس کو نظر انداز کیا، چل اب میں تجھے نظر انداز کروں گا. یہ بات ہے. تو پھر آدمی دین سے دور ہوتا ہے، دین میں نہیں رہتا ہو، بلکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کدھر جاتا ہے؟ دین سے دور. جی جی. وہ کدھر بھی جا سکتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. پھر ہدایت آنے پر جو نبی کی راہ چھوڑ دے، مومنین کی راہ چھوڑ دے، تو جس طرف چلے گا اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال لیں گے. ہم تو اتنا جانتے ہیں جی. دیکھو ہم نعت شریف پڑھتے ہیں تو نعت پاک پڑھنا کس کی سنت ہے؟ حضرت حسان کی. بھائی یہ جو آپ پڑھتے ہو نا، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا منع نہیں ہے. ہاں درود پاک پڑھنا بھیجنا اس کی لمٹ ہے. لمٹ کراس نہیں کرنے کا. حسان بن ثابت لمٹ کراس نہیں کیا کرتے تھے.
اگر ہم نے لمٹ کراس کی ہے نا تو پھر وہ عذاب بن جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ نبی کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ نبی کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے جھوٹ منسوب کیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اس لیے صحابہ اکرام بہت ڈرتے تھے اور حدیث سے بہت کم بیان کرتے تھے، ہے نا. لیکن بعد کے زمانے کے لوگوں نے ایک دم اپنی زبان کو کیچی کی طرح چلایا اور اللہ کے رسول کا نام لے کر بہت ساری باتیں کرنے لگے، تو اس لیے بہت سارے جھوٹ دنیا میں رائج ہو گئے. دیکھو جی، اپنی طرف سے بتانا ہے، اپنی طرف سے سمجھانا ہے، اپنی طرف سے مسئلہ بنانا، یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، حرام ہو جائے گا. یہ نبی کو اس میں شان میں گستاخی ہو رہی ہے. بالکل. دین کے معاملے میں بھی نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نبی کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہو آپ. اور آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ واہ میں تو نبی کے طریقے پر. اس لیے شیطان کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے مسلمان کے تعلق سے؟ کہ شیطان ایک مسلمان کو زنا، شراب، چوری، ڈکیتی میں کم پھنساتا ہے، زیادہ اس کو بدعت میں پھنساتا ہے. کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر ایک مسلمان زنا کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، کوئی کبیرہ گناہ کرے گا تو توبہ کر لے گا. اسے اس کے دل میں یقین ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے، میں اس سے توبہ کروں گا. شیطان کو امید ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا. ہاں، توبہ کا تو در کھلا ہوا ہے جی. لیکن بدعت کو وہ دین سمجھ کے ساری زندگی کرتا رہے گا اور مر جائے گا، لیکن توبہ نہیں کرے گا. شیطان کو بھی یہ بات کا یقین ہے. ایک منٹ آپ جو بدعت میں جو بتاتے ہیں کون کون سی چیزیں آتی ہیں بدعت کے ساتھ؟ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے سے کے زمانے اور طریقے سے ہٹ کے ہو اور دین کا نام لے کر ثواب کی نیت سے کی جائے، وہ بدعت میں شمار ہو جائے گی. اچھا. نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ نہ ہو، ہے نا، اور اس کو دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے کیا جائے. اچھا جی. اور جیسے اب ہم کیا کہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو فاتحہ تو آپ ثواب کی نیت سے پڑھ لیو نا. فاتحہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیو نا، ثواب کی نیت سے، ہے نا. اب اگر یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہوا، صحابی سے ثابت نہیں ہوا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت ہو جائے گا. اور جب نبی سے ثابت ہے یا تو سنت ہو جائے گا. ثابت ہے، ہاں، تو اسی کی نیت سے پڑھنے. اور نہیں وہ نیت سے نہیں چلے گا نا، نیت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا. اس سے ثابت ہی کر کے پڑھنے ہیں. اس سے جب ثابت ہوگا تب، اور وہ ثابت کیا ہے؟ دلائل سے ہوگا، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث سے ہوگا. آپ کو بتانا پڑے گا. قرآن و حدیث کی اس سے بتلایا کسی نے بھی ہمارے لیے. اچھا، اپن تھوڑا بحث میں آگے آ گئے، اپن ابھی واپس آتے ہیں شب برات پر. ہاں جی، ہے نا. تو شب برات میں جو میں طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک شیعوں کا طریقہ ہے اور ایک اہل سنت کا طریقہ ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان سنت اور بدعت کے تعلق سے کیا ہے معلوم ہے کہ اگر آدمی سنتوں پر عمل کرے گا تو اسے اس کی خیر و برکت اور بھلائیاں ملے گی، دکھائی دے گی، اس کے اثرات دنیا میں نظر آئیں گے. جب بھی ہم سنت پہ عمل کریں گے، سنت زندہ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 40 دن بارش برسائے گا نا. اور اگر بدعت پہ عمل کریں گے تو آدمی گناہ خرافات میں پھنسے گا اور برائیاں دنیا میں ایجاد ہوتی ہے بدعت کے نام پر. اب آپ دیکھیے شب برات کے دن جو لوگ بھی شب برات کو اس طرح مناتے ہیں جس طرح فرض نماز بھی شوق سے نہیں پڑھتے، تو آج دیکھیے ایک بہت بڑی ایک خرابی برائی معاشرے میں رائج ہو چکی ہے کہ لوگ نماز و مسجدیں چھوڑ کر بائک رائڈنگ کرتے ہیں اور راتوں میں جاگتے ہیں، چوراہے محلوں میں کھڑے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، جھنڈ کے جھنڈ بنے ہیں، مارے پیٹیاں، ریلیاں، چلا چوٹ رات بھر. اپنی عوام تو کیا کفاروں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے. بلکہ اسلام کی شکل و صورت کو مست کیا جا رہا ہے. ایک منٹ. اور شب برات والی رات کی اتنی بڑی تعریف بیان کی ہے کہ کوئی مثالی نہ ہوتی تو بالکل نہیں، وہ حدیث ہی ضعیف ہے نا بھائی، وہ حدیث ہی ضعیف ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر اتنی بڑی تعریف تو شیعہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ رات تو شیعوں کے لیے سب سے بڑی رات ہے. اس دن تو مسلمانوں سے، صحابہ اکرام سے سب سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا 12واں امام دجال جلدی سے آئے، مسلمانوں سے بدلہ لے. اس کے لیے چٹھیوں پہ نام لکھ کر کنویں میں پانی میں بھی ڈالتے ہیں فجر بعد. جی، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ بھائی یہ شب برات کی جو رات ہے سب افضل و بالا رات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک راتوں میں سے ایسی رات چنی ہے یہ کہ جو نہیں، یہ اصل میں شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ شب قدر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس کی فضیلت کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں.
اتنی فضیلت تو شب قدر کی نہیں بتاتے، اور اتنی عبادت شب قدر میں نہیں کرتے، بلکہ شب قدر کے تعلق سے پوری تاک راتوں میں 5 راتیں ڈھونڈنا ہے. کتنی؟ 5. وہ تو ایک رات 1000 سال سے بہتر ہے نا، ہے نا؟ تو یہ 5 راتیں ڈھونڈتے ہیں کیا؟ نہیں، ایک رات پکڑ کے وہ بھی کھیل کود میں گزار دیتے. تو آپ کس کی اہمیت کم کرو؟ شب قدر کی اہمیت کم کرو شب برات کے نام پر. یہ دین ہو سکتا ہے، یہ اسلام ہو سکتا ہے، یہ قرآن حدیث کی تعلیمات ہو سکتی ہے کیا؟ کر سکتے ہیں نا، شب برات کی اہمیت کم کر سکتے. جی اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظلمت مٹا دی آپ نے، یعنی اللہ کے نبی کے اوپر ہے یہ بالکل، کہ ظلمت مٹا دی آپ نے، مکے میں آن کر اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ بنا دیا، اور کتنا بڑا احسان ہے میرے رسول کا، اسلام کا جو دیپ تھا گھر گھر جلا دیا، اور گھر سے چلے رسول کا سرکار نے عمر کو بھی رسول پاک نے کلمہ پڑھا دیا. ارے بھائی، یہ جو خرافات اور بدعت کرتے ہیں نا، ان کے لیے کیا شعر ہے معلوم ہے؟ ہاں. کہ میرا نام نبی نبی کہنا، عمل کی باری آئے تو کبھی کبھی کہنا. نبی کا نام آئے تو جھوم جاؤں، عمل کی باری آئے تو گھوم جاؤں. عمل کی باری آئے تو گھوم جاؤ ہیں. تو یہ خرافات اور بدعت کرنے والوں کا یہی ہے نا، کہ انہیں سنت بتائی جاتی ہے تو گھوم جاتے، بدعت بتائی جاتی ہے تو بڑے شوق سے کرتے. تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی وہ آپ نعت پڑھ رہے ہو اور درود پڑھ رہے ہو، نبی کی تعریف بیان کر رہے ہو؟ آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے، جب تک اس میں عمل داخل نہیں ہوگا. نبی سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے معلوم ہے؟ نبی سے محبت کیسے ثابت ہوگی؟ بغیر نبی کے تو جنت تو جنت ہے. ارے ایمان ہی نہیں ہے نا بغیر نبی کے، تو بھائی ایمان ہی نہیں ہے نا. جب ایمان ہی نہیں ہے تو جنت ہی نہیں ہے. جنت میں آنے کے لیے شرط ایمان ہے، توحید ہے. توحید کے بنا تو اللہ کے نبی شفاعت بھی نہیں کرائیں گے، اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. یہ تو ابھی آپ فرما رہے کہ شیطان کو شیطان نہ کہا جا رہا ہے، آپ پھر اس چیز کے لیے بول رہے ہو تو ایمان والے کے لیے بھی آپ اس طریقے سے بول رہے ہو کہ شیطان کے لیے شیطان نے بولا. ارے شیطان کو شیطان نہیں بولا جائے، لعنت لعنت. شیطان کو تو شیطان ہی بولیں گے، کافر کو کافر ہی بولیں گے نا. آپ ہی بول رہے ہیں نا کہ اس چیز کے لیے. ارے لعنت کرنے سے منع کیے. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ ہاں. ابھی شب برات کے تعلق سے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بالکل آئی. اب دلائل کو دیکھیے، ڈھونڈیے. اگر آپ کے پاس وہ دلائل نہیں ملتے ہیں، اور آپ نے دیکھے ہوگے کہ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، فجر تو کبھی زندگی میں پڑھے ہی نہیں تھے، وہ رمضان میں ہی پڑھیں گے بس، وہ لوگ بھی رات میں پوری کر لیتے ہم نہیں. کیا ہاں، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ فرض کو چھوڑ کے نوافل کی طرف بھاگو؟ جو فرض نماز ہے وہ فرض نماز تو ہر بالغ اور عورت کے اوپر فرض ہے، تو وہ تو سال بھر پڑھ نہیں رہے ہو، اس کا تو اہتمام کر نہیں رہے ہو. دوسری سلسلہ یہ ہے کہ اس چیز کے لیے آپ روک رہے ہو کہ بھائی اگر چلو نہ ٹھیک ہے، بندہ نہیں پڑھ لیا ہے، وہ سال بھر نہ پڑھ لیا، 2 سال نہ پڑھ لیا، اس راستے بھی روک رہے ہو آپ تو. ارے تو جب وہ سال بھر 2 سال نہیں پڑھ رہے تو اس رات پڑھنے سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی کیا؟ یہی تو بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے، یہ سوچ ہی بدعت ہے نا. قدرت ہے بھائی یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا کہ تم 1 سال نماز اگر نہیں پڑھے تو شب برات کے دن پڑھ کے تم اس کی بھرپائی کر لینا. نماز تو کسی بھی وقت معاف نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو سیدھے کفر کر رہے ہو نا. ائمہ کے نزدیک تو ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے والا کافر ہے، نماز کفر کیا اس نے. بالکل ہر انسان کے لیے بالکل بھی. لیکن آپ نے اس جملے کو جو بولا کہ بھائی اسی رات میں عبادت کیسے پوری ہو سکتی؟ عبادت پوری تو جب تک انسان کی زندگی جب تک پوری نہ ہوگی. نہیں، اس رات میں تو کر کے پوری ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ تو آپ نے اپنا دین بنا لیا نا. اتنی بہترین رات کے لیے آپ. ارے بھائی وہ کتنی بہترین رات ہو، کوئی آدمی سال بھر نماز نہیں پڑھے اور شب قدر کے دن نمازیں پڑھ کے کیا بھرپائی کر لے گا وہ؟ خدا کی بارگاہ میں جا کے اگر سال بھر نہ پڑھ لے تو توبہ ہوگی نا، بھرپائی تھوڑی ہوگی. بھائی وہ توبہ قبول ہو سکتی ہے اس کی کہ توبہ کرے کہ آئندہ میں نمازیں بھی چھوڑوں گا، دعا کرے. لیکن یہ تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہوگا نا بھائی. آپ اس کا بدل تو نہیں بنا سکتے نا اس دن کی نماز کو. یہ تو آپ نے بدعت ایجاد کر لی نا، نئی شریعت ایجاد کر لی، نعوذ باللہ. نہ جی آپ ہی سوچ رہے ہیں اس چیز کے لیے، ہم اس چیز کے لیے تھوڑی بدعت کہہ سکتے ہیں ہم. تو بدعت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو سنت بولیں گے. ہاں جی، نہ توبہ الہی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ حضرت؟ کیا بولیں گے آپ اس کو؟ ہم تو یہ بول رہے ہیں جی کہ اگر سال بھر رب کا بندہ اگر سجدہ نہیں کر رہا ہے یا نماز میں نہیں جا رہا ہے بالکل بھی،
اگر وہ سال بھر میں چلا گیا تو پروردگار پتہ نہ کس کس سلسلے سے اس کی بخشش کر دی. نہیں یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جھوٹ منسوخ کر رہے ہو. ابھی آپ اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر رہے تھے, اب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دی. نہ اللہ کے بھائی آپ کا عقیدہ ہی اللہ تعالیٰ تک کے تعلق سے غلط ہے. حضرت ایک منٹ بخشنے والی رب کی ذات ہے. کوئی نبی کی سلسلے میں تھوڑی بولا کہ نبی بخشنے والی ذات اللہ کی ضرور ہے, لیکن اس طرح بخشنے والی نہیں ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں. جب تک نبی نہیں بخشوائیں گے, جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا کہ یہ اس انسان کی بخشش ہوگی. نہیں پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو عقیدہ بیان کیا ہے, نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ابھی عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا, تو یہ آپ کیسے بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہے گا اللہ تعالیٰ؟ ہمارا یقین اور بھروسہ ہے کہ نہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا. جو نبی کا ماننے والا ہے, جو نبی سے محبت کرنے والا ہے, اس کی ذات بخشنے والی ہے, انشاءاللہ وہ بخشا جائے گا. نہیں بھائی آپ غلط موقف بنا رہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے توحید کی شرط لگایا ہے. اگر توحید نہیں ہوگی تو نبی بھی سنی اگر توحید نہیں ہوگی نا تو نبی بھی شفاعت نہیں کرائیں گے, اور توحید نہیں ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ حکم بھی نہیں دے گا کہ نبی آپ ان کی شفاعت کے لیے کہو. جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا نبی بھی نہیں بول پائیں گے. رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے جی, لیکن کسی نبی کا مرتبہ اتنا بلند والا نہیں فرمایا کہ جتنا ہمارے نبی کا مرتبے کو بلند فرمایا پروردگار نے. تو اس میں کوئی شک ہے کیا؟ ہاں جی, کسی نبی کا اتنی شان کو بیان ہی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے معمور فرمایا. پروردگار نے فرمایا گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کیا گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. کیسی بات کر رہے ہیں؟ جی تو اس سے کیا مراد ہوئی آپ کی؟ اس سے کیا مراد کیا آپ نے؟ ہمارا یقین ہے کہ جب تک ہماری بخشش نہیں ہوگی ارے تو آپ کی بخشش ہوگی نہیں نا. اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے, اگر سنی مجھے بات بتائیے, اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ توحید کا کیا مطلب ہے جی؟ ارے باپ رے, آپ کو یہی نہیں معلوم توحید کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان ہے آپ, اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنے والے ہیں. سنو توحید کے بارے میں سمجھے نہیں کس طریقے سے کر رہے ہو جی. ندیم خان جی یہ بول رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا نبی کو, ان کا عقیدہ یہ ہے. تو یہ تو شرکی عقیدہ ہے نا. آپ کی تو کسی قیمت سے اللہ کے نبی بخشش نہیں کرائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دے گا. جو توحید والا نہیں ہوگا اس کے تعلق سے اللہ اجازت ہی نہیں دے گا. والا اجازت دے گا, نبی بھی بول نہیں سکتے بلا اجازت. پہلے توحید کا مطلب بتائیں آپ میرے لیے, توحید کا مطلب کیا ہے جی؟ ارے توحید تو سب سے مین ہے, پہلی چیز ہے. کیا ہے جی؟ توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. کسی کو بھی آپ نے شریک کیے یہ شرک ہو جائے گا. نہ تو اللہ کی ذات میں شریک کون کر رہے ہیں؟ اب اللہ کی ذات میں شریک نہیں کر رہے ہیں آپ, اپنے اللہ کا نور بنا دیے تو کائے میں شریک کیا آپ نے؟ ہاں یہ بات حق ہے. قرآن سے میں قرآن کی روایت پڑھ رہا ہوں. تو پھر عیسائی آپ کے نزدیک حق ہوئے نا, انہوں نے بھی تو اللہ کا نور ہی بنا دیے, اللہ کا بیٹا بنا دیے. نہ ہی اللہ کا کوئی نہ بیٹا ہے, نہ باپ ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچہ ہے, لیکن خدا خود ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے یہ نور؟ کیا ہے؟ اللہ کے نور سے بنے, وہ بھی نور ہے, تو اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ جز ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کا, نعوذ باللہ. نہ جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ذرا صحیح طریقے سے. ہم کہاں کہہ رہے بھائی, آپ نے کہا ہے, کہہ سکتا آپ سے, آپ نے کہا ہے, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے عقیدے کی وضاحت. صحیح طریقے سے وہ کریں آپ, جو نور کے سلسلے میں آپ اس طریقے سے آپ کی جو چمکاہٹ ہے اس زمانے کے اندر, اس دنیا کے اندر, اس نبی کی نور کی چمکاہٹ ہے جو ہم اور آپ چمک رہے ہیں. ارے بھائی وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجا, تو ہدایت کا نور بنا کے بھیجا لوگوں کو, ہدایت کے ساتھ ہدایت کا نور بنا کے بھیجا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر, تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں. آپ ہدایت کے نور ہیں, ذاتی نور تھوڑی ہیں. ذاتی نور ہے, آپ جیسے ہی بنائیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے, ان کے درجے کو گھٹا دیں گے, تو وہ فرشتے ہو جائیں گے, اور فرشتوں کا درجہ انسانوں سے کم ہے. تو آپ کا وہ عقیدہ بھی باطل ہو گیا کہ نبی سب سے افضل ہے. کیونکہ آپ نے کیا بولا؟ ذاتی نور جب آپ بنائیں گے نا تو آپ نبی کی توہین کریں گے, ان کا درجہ گھٹا دیں گے, کیونکہ نور والی ذات فرشتوں کی ہوتی ہے, اور فرشتوں کا درجہ انسانوں سے کم ہے.
اور اس طرح آپ نبی کا درجہ بھی گھٹا دیں گے کہ آپ سب سے افضل ہیں، کیونکہ نور والی بشر، نور والی مخلوق مٹی والی مخلوق سے افضل ہو ہی نہیں سکتی. نعوذ باللہ. نور اعلیٰ نور ہیں. ارے ہدایت کے نور ہے نا، ذاتی نور نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ارے یہ تو احمد رضا خان کے تعلق سے لکھا گیا سلام ہے، آپ کہاں اللہ کے نبی پہ چپکاتے رہے ہو. ہاں ارے یہ جو لکھا گیا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سے احمد رضا خان کے بیٹے کا نام مصطفیٰ تھا بھائی. لیکن صحیح سلامت، اب میں صحیح سلامت میں صحیح عقیدے کے پاس آپ دیکھیں اور میں صحیح طریقے سے اپنا. ابھی فی الحال صاحب کا عقیدہ شرکیہ ثابت ہو رہا ہے. ہاں جی ہاں، پہلے آپ اپنا وہ سنبھالیں، دوسروں کو بھی آپ وہ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں آپ. السلام علیکم بھائی صاحب. ٹھیک ہے جی، آپ کی اصلاح کر رہے بھائی. ہاں جی سنبھالو آپ پہلے اپنا. جی آپ اصلاح کریں اپنی. چلیے السلام علیکم، میں کھانا کھانے بیٹھا ہوں ذرا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا